बानियान मजलिस के जो भी हवाइज शरैया हैं परवरदिगार उनको पूरा फरमाए। जो मरीज़ हैं अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को रफ़ा फरमाए। जो मरहूमीन हैं परवरदिगार उन सब से दरगुज़र फरमाए। इमाम ज़मन को हमसे राज़ी और खुशनुद फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। खुदा का लाख लाख एहसान है जिस अल्लाह ने हमें मुहम्मद व आले मुहम्मद की मोहब्बत के नूर से नवाजा है। मोमिनीन, बुज़ुर्गान, जवानान, अगर अल्लाह की हमारे यहाँ कोई नेमत न होती, हमारी दुनियावी ज़िंदगी मुश्किल से या आसानी से ये दुनिया गुज़र जाती। लेकिन जितना शुक्र अदा किया जाए उस परवरदिगार का, हमारा शुक्र अदा करना कम है। लेकिन उस अल्लाह ने जो हमें मुहम्मद व आले मुहम्मद की मोहब्बत का नूर अता किया है, उस नूर का एहसान अल्लाह का हम पे बहुत बुलंद है। या कहते हैं इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा यक़दिफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। अगर अल्लाह किसी बंदे के साथ नेकी का इरादा करता है, अगर अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत और ख़ुसूसन इमाम हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। अगर दिल में कभी, दिल के किसी भी गोशे में कभी मोहब्बत इमाम हुसैन महसूस हो तो समझ लेना अल्लाह का मेरे ऊपर ख़ुसूसी एहसान है। क्योंकि ये ऐसा एहसान है जो अल्लाह हर बंदे पे नहीं करता। ये ऐसा करम है जो अल्लाह हर बंदे पे नहीं करता। ये ऐसी नेमत है जो अल्लाह हर बंदे को अता नहीं करता। बस ऐ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये अल्लाह की दी हुई नेमत इतनी बड़ी नेमत है। मैं कहता हूँ दुनिया की तमाम नेमतें अगर घूमती हैं और अगर ये दुनिया की तमाम नेमतें मिली हैं तो इस नेमत के सदक़े में। अगर आज अल्लाह ने हमें सूरज अता किया, अगर आज अल्लाह ने आसमान जैसा शामियाना अता किया, अगर आज अल्लाह ने ज़मीन जैसा फ़र्श अता किया है, अगर अल्लाह आज हमें रिज़्क़ दे रहा है, हमें रोज़ी दे रहा है, तो इन सब चीज़ों की बाज़गश्त और इनका महवर व मरकज़ मुहम्मद व आले मुहम्मद की मोहब्बत है। उसकी दलील ये है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को खल्क़ किया, हज़रत आदम को मिट्टी से खल्क़ किया। मिट्टी की खासियत ये होती है उसमें आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है। जब अल्लाह ने हज़रत आदम की खिलकत की, हज़रत आदम के जिस्म को बनाया, उस मिट्टी की फितरत के मुताबिक हज़रत आदम का सर झुका हुआ था। आवाज़ कुदरत आई, इरफा रासक या आदम, ए आदम अपना सर चा, सर देख। हज़रत आदम सर चाहे तो कई तारीख़ ये कहती है कि जब हज़रत आदम ने सर उठाया तो देखा कि कुछ नूर नज़र आए हज़रत आदम को। समझ आंदी पई है जी। जिले बंदा अपनी इस गुफ्तगू दे विच या अपने ख्याल च बैठा होए ते अचानक सर चावे, अगर कोई ऐसी शय नजर आवे जेड़ी बंदे पहली दफा डिठी होए तो ताज्जुब करे। इसी तरह हजरत आदम ने भी ताज्जुब किया और फरमाया, ऐ अल्लाह, अव्वल बशर में हूँ, सबसे पहले तूने मुझे खल्क़ किया है, तो मुझे ये बता ये नूर किसके नूर है? कोई सजदे में था, कोई रुकू में था, कोई सुजूद में था। आवाज़ हज़रत आदम आई, ए अल्लाह बता ये नूर किसके नूर हैं? तो अल्लाह ने एक जुमले में तारुफ करा दिया हज़रत आदम को और कहा, ए आदम लौलाहुम लमा खलक़तुका या आदम, ए आदम अगर ये न होते तो मैं तुझे भी न बनाता। या अगर ये न होते तो मैं तुझे भी न बनाता। बस नबियों का भेजना
اس کائنات کا خلق کرنا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں، سب کے سب نبیوں کا آنا، ان کی نعمات ان کے اوپر اترنا، ہمارے لیے نعمات کا اترنا، اس زمین کے فرش کا بچھانا، یہ سب کچھ ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں۔ اور اب خدمت میں عرض کروں کہ انہی اہل بیت کی ہستیوں میں سے ایک خصوصیت ہے امام حسین کو، جس کی آپ عزاداری کرتے ہیں۔ بہت عجیب حدیث ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں امام صادق فرماتے ہیں، کسی مولوی کے جملے نہیں ہیں، کسی ذاکر کے جملے نہیں ہیں، کسی واعظ کے نہیں ہیں، کسی شاعر کے جملے نہیں ہیں، معصوم امام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں۔ المورا فرماتے ہیں، او دنیا والے، اگر نجات چاہیے، اگر جنت چاہیے، آؤ ہم اہل بیت کے دروازے پر، نجات بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی۔ لیکن جو تعجب آور جملے ہیں وہ یہ ہیں، فرماتے کلنا باب الجنہ، ہم سب کے سب جنت کے دروازے ہیں، ولیکن باب الحسین اوسع، لیکن امام حسین جو جنت کا دروازہ ہے وہ ہم سب سے وسیع تر ہے، یعنی امام حسین کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کلنا سفن النجاة ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں، جس کے پاس آؤ گے نجات مل جائے گی، لیکن امام مظلوم کربلا جو نجات کی کشتی ہے ہم سب سے تیز تر ہے۔ اگر حسین کے دروازے پہ آؤ گے سب سے پہلے نجات پا جاؤ گے۔ تو یہی آپ عزاداری کو دیکھ لیجئے، آپ یہی ماتمداری کو دیکھ لیجئے، انہی جلوس اعزاء کو دیکھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ کس طرح مولا حسین نجات کی کشتی ہے، کس طرح مولا حسین جنت کا دروازہ ہے۔ عزادارو، جب کسی گھر میں مومن مل بیٹھتے ہیں، ذکر اہل بیت کرتے ہیں، یہ حدیث قصہ کے جملے ہیں کہ حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس مقام کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور مومنین کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا استغفار بھی کرتے ہیں۔ پھر یہی جب فرشتے جاتے ہیں نا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کے اس نورانی اور مثالی بدن کے اندر ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے جو اس دن سے پہلے کسی فرشتے کو نہیں ملی ہوتی۔ جب وہ فرشتوں کا گروہ دوسرے فرشتوں کے گروہوں کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ تعجب کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بتاؤ کہ کون سی تم نے ایسی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ انعام عطا کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ زمین پہ فلاں مقام پہ ذکر امام مظلوم کربلا ہو رہا تھا، اللہ نے ہمیں اجازت دی مومنین کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، ہم وہاں پر گئے، مومنین کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، ان کی حفاظت بھی کرتے رہے اور عزاداری مظلوم کربلا کو بھی سنتے رہے۔ اللہ نے اس عزاداری کی پاداش اور اجر میں ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے۔ تو وہ فرشتے اللہ تو وہ فرشتے ہیں اپنی اس نورانی فکر کے ذریعے جانتے ہیں کہ جس جگہ پہ ذکر اہل بیت ہو وہ جگہ بھی پاکیزہ بن جاتی ہے، وہ جگہ بھی دوسری جگہوں سے بعظمت بن جاتی ہے، زمین کا وہ حصہ۔ تو وہ ملائکہ کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو ذکر اہل بیت میں، ہم بھی جاتے ہیں ذکر حسین سننے کے لیے۔ لیکن وہ فرشتے کہتے ہیں اب تو مجلس ختم ہو گئی، اب وہ محفل ختم ہو گئی، لیکن وہ فرشتے ہیں وہ اس معرفت کو رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجلس ختم ہو گئی، وہ جگہ تو باقی ہے، وہ جگہ تو باقی ہے جہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا رہا، جہاں پر حسین کا ذکر و حسین کی فکر بیان ہوتی رہی، ہمیں لے چلو اس جگہ کے اوپر، ہم اس جگہ پر بیٹھ کر اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے اس مثالی بدن کو وہاں پر مس کریں گے، اللہ ہمیں یہ اجر عطا کر دے گا۔ اور اللہ ان کو یہ اجر عطا کرتا ہے۔
جی جب مومنین آتے ہیں نا، میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں اور اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں۔ ایران کے اندر ایک خطیب تھا، واعظ تھا، بڑا خطیب تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنی مارننگ واک پہ نکلا، مجھے کچھ خواتین ملی، نظر آئیں، وہ بھی واک کر رہی تھی۔ ان میں ایک بڑھیا آگے بڑھی اور وہ مجھے پہچان گئی اور کہنے لگی مولانا، اے خطیب وائز، آپ ہمارے پاس مجلس پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا پہلے تو میں نے سوچا ہے کہ مجلس پڑھنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں، خطیب کے اپنے معیارات ہوتے ہیں، میرا یہ معیار نہیں ہے کہ میں اس خاتون کے پاس مجلس پڑھوں، لیکن کہتا ہے کہ بس میرے دل میں کوئی بات آئی اور میں نے ہاں کر دی۔ کہتے جب میں ان کی مجلس میں گیا، چند خواتین تھیں، درمیان میں پردہ لٹکا ہوا تھا، منبر لگا ہوا تھا، مجھے کہا کہ جی آئے اور اب مجلس پڑھیں۔ کہتے ہیں میں نے مجلس شروع کر دی، مجلس پڑھنے لگا۔ اسی خطیب کا ایک دوست فقیہ تھا، مجتہد تھا۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے آپس میں یہ قرارداد باندھی ہوئی تھی کہ جو پہلے اس دنیا سے گیا وہ ہم ایک دوسرے کو پھر بتائے گا وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ ظاہر ہے عام بندے تو تھے نہیں، دونوں عالم دین تھے، نیک سیرت تھی۔ کہتے ہیں کہ اس واعظ کی پہلے وفات ہو جاتی ہے، وقت کا فقیہ خواب میں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، اے مجلس پڑھنے والا واعظ، اے مولانا بتا وہاں کی کیا خبر ہے۔ توجہ کیجئے گا اس جملے کے اوپر، بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ ادا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں بتا وہاں کی کیا حالات ہیں۔ یہ بالخصوص جو مجلس پڑھتے ہیں ہم جیسے اور جو آپ جیسے بانی حضرات مجلس کرواتے ہیں، بہت دقیق جملہ اس کی طرف توجہ کروں۔ بتا کہ وہاں کی کیا حالات ہیں۔ کہتے ہیں جتنی نمازیں پڑھی ہیں اللہ نے رد کر دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نماز بھی چھوڑ دے، کوشش کرے، واجب ہے ادا کر، واجب کا ادا کرنا اور ہے، اس واجب کا قبول ہونا اور ہے۔ ممکن ہے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، واجب ادا ہو جائے گا، اولاد سے پھر بڑے بیٹے سے واجب ادا ہو جائے گا اور دوبارہ قضا نہیں کرنی پڑے گی، لیکن یہ شورٹی نہیں ہے کہ ہماری ہر پڑھی ہوئی نماز قبول بھی ہو جائے۔ کسی میں ریاکاری، کسی میں طہارت کا مسئلہ، کسی میں خلوص کی کمی، ممکن ہے نمازیں رد ہو جائیں۔ کہتے ہیں میری نمازیں رد ہو گئی، میرے تمام نیک اعمال رد ہو گئے۔ کہا تو نے جتنی مجالس پڑھی ریاکاری کی بھیڑ چڑھ گئی، تیری نمازیں بھی ریاکاری کی بھیڑ چڑھ گئی۔ کہیں پہ تکبر نے تیری عبادت کو برباد کر دیا، کہیں پہ تیرے یہ گناہ اور وہ گناہ انہوں نے تیری عبادات کا ستیہ ناش کر دیا، ختم ہو گئی تیری عبادتیں۔ جب تیرے ساری عبادتیں ختم ہو گئی تو پھر آج تو خوشحال کیوں ہے؟ دیکھیں اگر خلوص کے ساتھ ایک بھی مجلس اعزا کی جائے، چھوٹی سی مجلس ہی کیوں نہ ہو، اللہ قبول کر لے تو اجر کتنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے سب کچھ رد کر دیا، اس کے باوجود وہ جو میں نے مجلس پڑھی تھی جہاں پر 3-4 خواتین تھی، کوئی اور نہ تھا، میرے دل میں بھی ریاکاری نہیں آئی تھی، میرے دل میں بھی تکبر نہیں آیا تھا، میرے دل میں کوئی اور کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی، میں نے خلوص سے پڑھی تھی، انہوں نے خلوص سے سنی تھی۔ اس چھوٹی سی مجلس کو اللہ نے شرف قبولیت عطا کر دیا۔ اس چھوٹی سی مجلس اللہ نے شرف قبولیت عطا کر دی، اور میری حالت یہ ہے مجلس اعزا کا مقام کم نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ بھی چلو عرض کرتا جاؤں، وہ بھی قم میں ہمارے استاد نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ ایران کا ایک شہر اصفہان، وہاں کا ایک تاجر تھا۔ جس طرح ہمارے علاقے میں بھی چھوٹے بچوں کی انجمنیں ہوتی ہیں، محرم کے موقع پہ، مجلس کے موقع پہ یہ انجمنیں بناتے ہیں، مجالس کرواتے ہیں اور چھوٹے جلوس نکالتے ہیں، نوے خوانی کرتے ہیں۔ اس علاقے کے بچوں کی ایک انجمن تھی۔ عزاداری چاہے بچے بھی کریں اسے حقیر نہ سمجھا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ان بچوں کی انجمن تھی، بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہاں پہ رواج ہے کہ ہر مجلس کے بعد جتنے بھی شرکت کرتے ہیں سب کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کا پذیرائی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں نے محرم کروانا تھا، 10 دن نیازیں بھی دینی تھی، بندوبست کرنا تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ اس وقت کے تاجر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دیا جائے اور ہم
یہ کھانے کا اہتمام کر سکے۔ کہتے ہیں کہ اس تاجر نے کہا، محبت اہل بیت اس کے دل میں تھی، اس نے کہا جاؤ جتنی مرضی ہے رقم لکھو اور میں آپ کو دستخط کر دوں۔ کہتے ہیں بچوں نے لکھا، اس نے جس اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی نا، جہاں پہ رقم لکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر اپنا ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دستخط کیے۔ صلوات پڑھیں حضرت کی ذات۔ دیکھا نہیں کہ بچوں نے کیا لکھا، بغیر دیکھے اس نے دستخط کیے۔ اس وقت کے فقیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ عالم محشر ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے علماء، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب اپنی صفیں بناؤ، لین میں کھڑے ہو جاؤ، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اچانک یہی بندہ وارد ہوتا ہے، دل میں خلوص تھا، محبت اہل بیت تھی، مال حلال اور پاکیزہ تھا، تو کہتے ہیں کہ اپنی جگہ سے امام حسین اٹھتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا نامہ اعمال میرے پاس لایا جائے۔ اس بندے کا جب نامہ اعمال آتا ہے نا اس کے ہاتھ میں مولا بھی، تو مولا بھی کہتے ہیں او بندے خدا، تو نے اپنے پاکیزہ مال سے میرے لیے بغیر دیکھے دستخط کیے تھے، آج میں بھی تیرا نامہ اعمال بغیر دیکھے امضا کر رہا ہوں، جنت چلا جا، جنت چل۔ تو مولا حسین کی عزاداری اسی طرح مولا فرماتے ہیں نا، کلنا باب الجنہ ولکن باب الحسین اوسع، ہم سب کے سب جنت کے دروازے ہیں، لیکن مولا حسین جو جنت کا دروازہ ہے ہم سب سے وسیع تر ہے۔ تو مولا کے نام پر جتنا بھی ہم دیں اور خلوص کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر عبادت کی شرط اور سب سے اس کا اہم رکن جو ہے وہ ہمارا خلوص ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان عزاداریوں کو قبول فرمائے، اور مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں وہ پڑھیں گے، بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیارت امام حسین کے بہت زیادہ ثواب اور فضائل ذکر ہوئے، چونکہ کل 40 ہے، ممکن ہے بہت سے لوگ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ہم نہیں جا سکے کربلا میں، توفیق ہوئی تو پھر کسی سال خدا آپ کو لے جائے۔ زیارت 40 پڑھنا امام حسین کی قبر پہ جا کر یہ شیعوں کی علامت میں سے ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نہ پہنچ سکے، جہاں پر بھی ہے نا، جہاں پر بھی ہے، کہتے ہیں کہ قبرستان میں ایک خاتون دفن ہوئی، تو کہتے ہیں اس قبرستان کی بہت سے قبروں سے عذاب ڈل گیا۔ جب پوچھا گیا کہ یہ خاتون کیا کرتی تھی، اس کے شوہر نے کہا کوئی کام نہیں کرتی تھی، جب شام کے وقت گھر کے تمام کاموں سے اسے مشغولیت سے ختم ہو جاتی اور تمام کام نپٹا لیتی، تو کھڑے ہو کر کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، ایک دفعہ کہتی مولا حسین تجھ پہ میرا سلام ہو۔ اللہ نے یہ اجر عطا کیا ہے کہ اس کے پڑوس میں رہنے والی بہت سی قبروں سے عذاب اٹھا۔ زیارت حسین کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زیارت حسین کے لیے نکلے، ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتا ہے، ہر قدم کے اوپر اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور آواز آتی ہے او بندے خدا تیرے گزشتہ گناہ سارے کے سارے میں اللہ نے معاف کر دیے۔ البتہ ان گناہوں سے مراد وہ گناہ کہ جو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں وہ گناہ بھی ہیں جو اللہ معاف نہ کر سکے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو حق الناس ہوتا ہے، لوگوں کا حق ہوتا ہے، وہ اللہ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، جب تک بندے معاف نہیں کریں گے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو جو حقوق اللہ یا جو خدا کے متعلق گناہ ہیں، اگر انسان وہ کرے اور زیارت حسین پہ جائے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، یا جن کا جو حق الناس ہے جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آخر میں فضائل اتنے کافی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ امام علیہ السلام سفینہ نجات ہیں، مصباح الہدیٰ ہیں۔ دنیا میں بھی مولا نے ہماری ہدایت کی۔ ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ مولا مقروض ہوں، میری معاونت کیجئے۔ مولا نے کہا کہ میں نے اپنے نانے سے سنا المعروف بقدر المعرفہ، کسی کے ساتھ اگر نیکی کرو نہ اس کی معرفت کو دیکھو۔ میں تجھ سے 3 سوال کروں گا،
امام علیہ السلام دنیا میں بھی جس طرح ان کی آج زیارت کرنا، آج ان کی مجلس قضا منانا، یہ ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، تو امام کی زندگی بھی ہدایت کا باعث تھی۔ تو مولا نے کہا میں 3 سوال کروں گا، اگر تو جواب دے دے گا تو تجھے عطا کر دوں گا۔ کہنے لگا مولا آپ کی علمیت کہاں پر، آپ کا مقام کہاں پر، اور میں کہاں پر میں آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں؟ تو مولا نے کہا بالآخر میں نے سوال کرنے۔ پہلا سوال، بتا ای الاعمال افضل، بتا سب سے بہتر عمل کون ہے، کون سا عمل ہے جو سب سے بہتر ہے؟ تو وہ تھا تو عربی لیکن شاید معرفت اس کی بلند تھی، کہنے لگا الایمان باللہ، اللہ کے اوپر اگر ایمان ہو تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، معرفت خدا سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا تو نے جواب ٹھیک دیا ہے۔ دوسرا سوال مولا نے کیا اور فرمایا کہ بتا کہ جب انسان ہلاک ہونے کے قریب ہو، جب گمراہیاں پھیل چکی ہوں، جب مشکلات اس نے گھیر لیا ہو، تو بتا کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر انسان کو تقیہ اور اعتماد کرنا چاہیے؟ وہ بندہ کہتے ہیں الثقۃ باللہ، اللہ سے بڑھ کر کسی پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی جواب تیرا ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال، فما یزین الرجال، کون سی ایسی چیز ہے جو مرد کا زیور ہے؟ ہم جوان ہیں، میان سالے ہیں یا بزرگ بھی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں تو بن سنور کے نکلوں، بلاخر وضع قد اچھی ہونی چاہیے دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری نگاہ میں کون خوبصورت ہے، کس کا زیور اچھا ہے، بتا کہ مرد کی زینت کیا ہے، تو وہ کہنے لگا مولا علم معہ علم، اگر کسی کے پاس علم اور حلم ہے تو اس سے بہتر زیور کوئی نہیں۔ مولا نے کہا کوئی ایسا بندہ ہو جس کے پاس علم بھی نہ ہو حلم بھی نہ ہو، تو فرمایا المال معہ مروہ، اگر مال اللہ نے عطا کیے اس کے ساتھ سخاوت ہو تو اس سے بہتر بھی عمل کوئی نہیں ہے۔ کہ ایسا بندہ ہے علم بھی نہیں ہے حلم بھی نہیں ہے، مال ہے تو سخاوت نہیں ہے، یا مال ہی اللہ نے عطا نہیں کیا، تو وہ کہنے لگا الصبر الفقر معہ الصبر، پھر اگر اللہ نے فقر عطا کیا ہے تو صابر بن کے زندگی گزارے۔ تو کہا کہ ایسا بندہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ حلم ہے، مال ہے تو سخاوت نہیں یا مال ہی نہیں ہے، اور ادھر سے فقر ہے تو صبر نہیں، تو وہ بھی شاید تھک چکا تھا یا اس کی معرفت بہت بلند تھی۔ کہنے لگا مولا پھر اس بندے کے اوپر اللہ آسمان سے بجلی نازل کرے اور جل کے راکھ ہو جائے، پھر یہ زندہ کیوں ہے؟ تو مولا کے سامنے اس نے بتا دیا کہ زندگی کے اصول کیا ہیں۔ بس چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب کی عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے مصباح الہدی ہے نا، جس طرح اس دنیا میں بھی امام حسین نے ہدایت کے لیے کربلا میں بہت سی جگہوں پہ مختلف انداز اپنائے۔ مولا حسین نے ہدایت کے لیے کربلا کے میدان میں بھی مختلف انداز اپنائے۔ پہلا انداز بہنوں کو ساتھ لے کر جانا۔ ممکن ہے عرب ہے نا، ان کی وہ عرب والی غیرت جاگ جائے اور کہیں حسین کے ساتھ پردہ دار ہیں، ہم اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ لیکن مسلمانوں نے اس سے بھی ہدایت نہ لی۔ مولا نے دوسرا حربہ اپنایا، اپنے ساتھ جناب علی اکبر جیسا جوان لے کر گئے۔ ممکن ہے ہم شکل پیغمبر کو دیکھیں انہیں محمد مصطفیٰ یاد آ جائے اور ہم سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں، یا یوں کہوں جہنم جانے سے بچ جائیں۔ لیکن مسلمانوں نے اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی، اس سے بھی ہدایت حاصل نہ کی۔ تو مولا حسین نے ایک تیسرا انداز اپنایا، خطبہ دیا، آخری خطبہ۔ وہاں پر مولا حسین نے اپنا تعارف کرایا جو مناشدات امام حسین کے ساتھ مشہور ہے خطبہ، اور فرمایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، پورا تعارف کرایا۔ لیکن جب دیکھا نا کہ ان کے دل سخت ہو چکے اور کہا حسین نحن غیر تارکیک، حسین ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک تجھے پیاسا شہید نہ کر لیں۔ تو مولا نے آخری نسخہ اپنایا، اور وہ نسخہ شاید اس دور میں اور وہاں پر موجود لوگوں کی ہدایت
وہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے، لیکن کربلا کی جنگ کے بعد سے لے کر آج تک وہ نسخہ بہت سی لوگوں کی ہدایت کا باعث بنا ہے، وہ ہے جناب علی اصغر کی شہادت۔ مولا حسین اپنے اس چھوٹے بچے کو، اپنے اس چھوٹے بیٹے کو لے کر اس لیے آئے کہ شاید یہ شیر خوار اور دودھ پیتے اس صغیر کو دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جائیں اور جہنم جانے سے بچ جائیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے اتنا ظلم کیا نا انہوں نے، اور اتنے ان کے سنگ دل اور قسی القلب ہو چکے تھے کہ عمر سعد کہتے ہیں حرملہ اکتا کلام الحسین۔ جب مولا نے کہا نا کہ قد قتل تم آوانی و اخوانی و انصاری، میرے تم نے بھائیوں کو مارا ہے، میرے جوانوں کو مارا ہے، میرے مہمانوں کو مارا ہے، قد باقی ھذا طفل الرضی، یہ دودھ پیتا بچہ بچ گیا ہے، انہو قد یتلذع عطشا، اور اس کی حالت یہ ہے حالت لذا، مچھلی کی وہ حالت ہے کہ جب پانی سے باہر آئے نا تو تڑپتی ہے یہ مچھلی، اسی حالت کو کہتے ہیں لذا۔ وہ عرب تھے، جان گئے، اور مولا کہہ رہے تھے یہ میرا بیٹا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ یا بعض علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جب مولا کے ہاتھوں پہ تھے جناب علی اصغر تو حالت ایک اور بھی بڑھ گئی تھی، اور وہ یہ تھی اگر منہ کھولتے تو بند نہیں کر سکتے تھے، اگر بند کرتے تو منہ کو کھول نہیں سکتے تھے۔ عزادارو اسی بیٹے کو حسین لے کر آئے، ممکن ہے کہ اس بچے کو دیکھ کر ہدایت پالیں، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ حرمل نے تیر اٹھایا، تیر چلانے کا ارادہ کیا، اس کا وہ تیر تاریخ نے لکھا ہے، اور ہم نے علامہ سید محمد تقی نقوی سے بھی یہ جملہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ایسا تیر تھا جو کربلا میں اور اس سے پہلے بھی کربلا میں بہت کم استعمال ہوا ہے یہ تیر، اور دوسرا ویسے بھی عرب میں یہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ اگر حیوان کو گرانا ہو، اگر اونٹ کو گرانا ہو، اگر گھوڑے کو گرانا ہو، اگر کسی بڑے جانور کو گرانا ہو، یہ تیر استعمال کرتے تھے۔ لیکن کوئی اتنے سنگ دل تھے، اتنی دشمنی تھی اہل بیت کے ساتھ کہ اس معصوم کے لیے انہوں نے اسی تیر کا انتخاب کیا۔ اس لیے تو جناب رباب کہتی تھی اصغر لال جب تک زندہ رہوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ تاریخ کہتی ہے اس ظالم نے تیر اٹھایا اور حسین کے اس ننھے شہزادے کو نشانہ بنایا۔ آج بھی تیرا اور میرا امام پردے غیبت میں بیٹھ کر روتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے میرا سلام ہو اس شہید پر جسے تیر لگا، فَذُبِحَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر جب لگا تو کیفیت یہ تھی ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گئے۔ مولا حسین کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ کیوں؟ جتنے باقی شہید تھے نا، جب انہیں تیر لگ جاتا، جب انہیں تلوار لگ جاتی، پھر حسین آتے۔ یہ واحد شہید ہے، ہاتھوں پہ تھے علی اصغر، حسین نے تیر کو آتے بھی دیکھا، علی اصغر کے گلے میں لگتے بھی دیکھا۔ اور علماء فرماتے ہیں دو مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے حسین کو تسلی دیے، مولا کا بڑا دل دکھا۔ پہلا مقام یہی تھا کہ جب جناب علی اصغر کی شہادت ہوئی مولا حسین کا دل بیٹھ گیا، اور تاریخ کہتی ہے مولا سوچتے تھے کہاں لے جاؤں علی اصغر کو، اگر خیمے میں لے جاؤں تو ماں مر جائے گی، اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کا دل بیٹھ گیا اور رو رو کر مولا یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہاں لے جاؤں علی اصغر کو، اور اگر خیموں میں لے جاؤں تو اصغر کی ماں مر جائے گی، اور جو بہن دروازے پہ دیکھ رہی ہے سکینہ مر جائے گی، اگر خیموں میں نہ لے جاؤں تو پھپھیاں بھی پوچھیں گی، بہنیں بھی پوچھیں گی ہمارے بھائیا کو کیا ہوا، اسے پانی ملا یا نہیں۔ تاریخ کہتی ہے مولا نے اسی شہزادے کو اٹھایا اور آ کر خیمے میں جناب کلثوم کے حوالے کیا۔
جب جناب کلثوم کے حوالے کیا نا، جناب کلثوم نے ایک جملہ کہا اور دیکھ کر فرمایا امثلو کا ینہر، اصغر کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے۔ عربی میں جب ذبح کیا جاتا ہے نا اس کے لیے بھی لفظ ذبح استعمال ہوتا ہے، نہر فقط اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عزادارو جناب ام کلثوم کہہ رہی تھی اصغر تجھ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ انسانوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا جاتا۔ اگر اونٹ کو ذبح کرنا ہو، اگر اونٹ کو نہر کرنا ہو تو اس انداز سے نہر کیا جاتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔